अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इल्म इस्लाम और दुनियावी इल्म को लेकर नबीला नबील आपकी खिदमत में प्रोग्राम पार्ट 2 आप देख रहे हैं मेरे साथ। सीज़न 2 इस प्रोग्राम का है। क्योंकि ये प्रोग्राम आप बहुत पहले मुलाहिज़ा करते थे और क्योंकि मेरे मुख्तलिफ ड्रामे आए, मुख्तलिफ मैंने प्रोग्राम किए, इसलिए ये प्रोग्राम रुक गया। उसके बाद दोबारा हमने शुरू करने का सोचा साल कि भाई साल के जो भी प्रोग्राम होंगे, अहम जो रातें होती हैं, हम उस पर प्रोग्राम करेंगे। तो रमज़ान में, मुहर्रम में, शब रात में और रजब में आप हमारे प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर सकेंगे। आज भी आपके लिए नबीला बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई है। तो सबसे पहले तो मैं ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देने की कहूँगी। और कुरान मजीद इसमें लोग पूरा ख़त्म करते हैं। हमने जल्दी कुरान नहीं ख़त्म करना है, बल्कि हमने इसके साथ उर्दू को भी पढ़ना है। अच्छी बात है, कुरान मजीद आप पूरा ख़त्म करें, और जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके ये कोई कबाहत नहीं है। और आप लोग ये मत समझा करें कि जो हम अगर नहीं करेंगे तो हमें कोई गुनाह मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप आधा भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, तो उसका सवाब आपको अल्लाह ताला देगा, इत्तिकाफ़ का सवाब आपको अल्लाह ताला देगा। सबसे अहम चीज़ यह है कि जब मैंने भी जो है वो कुरान अब ख़त्म कर रही हूँ, ख़त्म की तरफ है, तो अहम चीज़ होती है जब आप कुरान पढ़ रहे होते हैं तो उर्दू की तरफ ज़्यादा आपको तवज्जो रखनी चाहिए, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। कोई ऐसी मैं नहीं समझती हूँ कि चीज़ नहीं, अक्लमंद जो लोग इंसान होते हैं वो कुरान से बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं। मैंने भी कुरान से बहुत सी चीज़ें समझी। हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला ने कुरान में दिया है, इस तरह दीगर किताबों में भी दिया होगा। इंजील में भी मौजूद है अल्लाह ताला की सच्ची बात। कुछ चीज़ों को बदल दिया है इंसानों को, क्या इंसानों की न जाने क्यों हमेशा ये रही है कि सीधे रास्ते से वो भटक जाते हैं, अपना इल्म, अपनी सोच, अपनी ईजाद लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले ज़माने में मैंने पिछले प्रोग्राम में जब बात किया था वो मौला अली की शान में किया था कि लोग अली अली ज़्यादा क्यों करते हैं, और शिया हज़रात से जो बाज़ अहले सुन्नत है वो रखते हैं, अदावत रखते हैं कि वो अली अली क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई अगर अली करे, कोई अगर रसूलुल्लाह करे, तो ये उनका मामला है और अल्लाह ताला पूछने वाला है। और मातम की भी मैंने आपसे बात की थी कि मातम को एक ईजाद किया गया है, चूँकि पहले ज़माने में तो ये था ही नहीं मातम। उसके बाद जो है इसी कौम ने ईजाद इसलिए किया है क्योंकि ये ईरान से ये ख़तरनाक चीज़ जो है वो ईरान से हुई है और लोगों ने उसको महसूस किया है बहुत ज़्यादा। इसलिए शिया जो हैं वो इस तरफ कहते हैं कि हम इस तरफ हैं, और हमारे ये गम को इजहार करने का यही हमारा तरीक़ा है, हमें अच्छा लगता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है गम मनाने का तरीक़ा, कोई सा भी अच्छा लगता है, नमाज में अगर आप अल्लाह ताला के सामने जाते हैं तो अपने गम का इजहार करते हैं, अल्लाह के सामने इजहार करते हैं, तो वो आपका तरीक़ा है, वो अल्लाह ताला को पसंद आ रहा है। तो अगर अहले तशरीह करते हैं इस तरीके से तो ये अल्लाह को पसंद आ रहा होगा, क्या पता। हम और आप कौन होते हैं बोलने वाले, हमें सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को देखना चाहिए। लेकिन लोग जो हैं वो पीछे से जब बात कहीं से आती है कम इल्मी की वजह से, तो लोग जो हैं वो किसी पे भी उंगली उठा देते हैं। मेरी एक कज़न है, तो किसी ने जो है उससे एक बात छेड़ दी कि भाई ये बताओ कि तुम लोग अली अली करते हो, तो उसने कहा कि हाँ भाई हम करते हैं। तुम ऐसा करो कि हम तो करेंगे, तुम ऐसा करो कि तुम या उमर का नारा लगाओ, हम या अली का नारा लगाते हैं, तो देखते हैं कि कौन बचता है। तो उसको वो भी बेचारी बस बोल गई। उसको असल में ये कहना चाहिए था कि तुम अल्लाह ताला का नाम लगाओ, साथ में हम अल्लाह का नाम लेके कूदो, मैं अली का नाम लेके कूदती हूँ। तो अल्लाह ताला जो है वो इनके ज़रिए आपकी मदद करता है। एक तो ये बात हमें समझनी चाहिए। आप अगर या रसूलुल्लाह का नारा लगा के कोई भी काम करें, आप अपनी ज़िंदगी बचाएं या अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करें, बचाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है, और इनके ज़रिए से आपको बचाता है। तो खैर बात कहीं और ही निकल गई है। हमने ये टॉपिक मुहर्रम में जो है ईजादात और मौला अली के बारे में कि लोग मौला अली अहले तशरीह जो हैं वो ज़्यादा क्यों करते हैं। हम भी करते हैं लेकिन हम ज़रा कम करते हैं, तो इस पर बात किया था। आज जो मैंने टॉपिक मुझे दिया गया है, कहा कि इस पर आप बात करें, वो ये कि जो दीगर मज़हब हैं उसमें मुख्तलिफ़ पैगंबर आए हैं। मुसलमान जो हैं, जो आखिरी नबी के मानने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि वो पैगंबर मुसलमान नहीं थे या उनका पैगाम मुसलमानियत वाला नहीं था। बाज़ लोग ये कहते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। एक टीवी पर मैं प्रोग्राम देख रही थी
تو انہی رمضان میں تو وہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجے ہیں وہ مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ کی چیز سچی ہر مذہب میں لانے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے ہرگز یہ تعلق نہیں ہے کہ آپ وہ کرسچن ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، تو آپ یہودی ہیں. وہ بے شک یہودی تھے، کرسچن تھے، لیکن ان کا پیغام اللہ کا پیغام تھا. اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کا پیغام چاہیے، سیدھا راستہ ہمیں چاہیے. تو ان پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا، اس قوم جتنی قوم تھی اس کے مطابق علم اللہ تعالیٰ نے دیا. تو وہ اتنے ہی علم جو ہے وہ ان پیغمبروں نے ان تک پہنچایا. جو لوگ ہیں یہودی، وہ اپنی کتاب کو اگر صحیح والی کتاب کو پڑھیں تو اس میں کبھی بھی شرک نہیں ہے. اگر ہندو اپنی کتاب کو پڑھیں، ہندو کے پاس تو خیر کوئی پیغمبر آیا نہیں ہے، انہوں نے بتوں کی پوجا اپنی طرف سے شروع کی ہے. ہندو ایک سناتن قبیلہ تھا، وہ پھر بعد میں ہندو نام پڑا ہے، پہلے تو یہی تھا ہندوؤں کا نام. تو ان کے یہاں بھی اگر آپ گیتا اٹھا کے پڑھیں، اس میں اور کچھ اور کتاب ہیں جو صحیح والی. مولانا ذاکر نائک صاحب نے یہ عرض کیا ہے کہ ان کے یہاں بھی ایک اللہ کا تصور ہے، شرک نہیں. جبکہ اگر پنڈت سے بات کیا گیا، وہاں کے پنڈتوں سے، تو ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، مولانا نے، کہ پنڈت صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز چاہیے عبادت کے لیے. ہے تو اللہ، پنڈت یہی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، بھگوان ایک ہی ہے، لیکن وہ روپ چاہیے. وہ روپ ہیں جو سیتا ماں ہیں، جو رام اور لکشمن ہیں، وہ ہمیں اب بنا کے ان کی مورتی ہمیں پوجا کرنا اچھا لگتا ہے، ہمیں ایک انرجی ملتی ہے، اور ہمیں عجیب لگتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز، ہم کسی چیز کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ بتوں کی پوجا شروع کر دی. جبکہ ان کو بھی یہ بات مولانا ذاکر نائک نے سمجھانے کی کوشش کی، بعض پنڈت نے اس کو سمجھا بھی، بعد نے کہا آپ یہ کیا بول رہے ہیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایک بڑی لمبی قوم ہے جو کہ بتوں کی طرف راغب ہو چکی ہے، ہم اس کو لا ہی نہیں سکتے. ان کا تصور ہے، بہت زیادہ عقیدت ہے کہ یہ رام ہے، یہ لکشمن ہے، یہ سیتا ماں ہے، یہ ہمیں دیتی ہے اور یہ ہماری مشکلات کو حل کرتی ہے. جبکہ وہ بے شک آپ جانتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ پتھر ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے جو آپ کی چیزوں کو پورا کرتا ہے، پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. خیر، تو وہاں بھی میں بیان یہ کرنا چاہی تھی کہ وہاں بھی کوئی ایسا تصور نہیں ہے شرک کا، لیکن انہوں نے نکالا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی قوم ہے جو جاپان میں اگر آپ دیکھیں، وہاں پر بھی ہے. جبکہ اگر آپ کتاب اٹھا کے پڑھیں تو کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ شرک کرو. اللہ ایک ہی ہے، ہر جگہ یہی کہا گیا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. لیکن یہ انسان ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی چیز لانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سے لوگ ہمارے پاس جمع ہوں گے، ہم اس طرح لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ واحد قوم جو ہے وہ مسلمان ہے کہ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور ہمارے محمد پیارے نبی نے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ آپ ایک اللہ واحد کی چاہ کریں، نماز میں اس سے رابطہ اپنا رکھیں، سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے مخاطب ہوں گے تو آپ کو وہ انرجی ملے گی. نماز میں آپ کو وہ انرجی ملے گی. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے، لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے. تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کیا وہ واقعی میں عالم ہے؟ اگر تو وہ علم رکھتا ہے اور اعمال ایمان کی بنیاد ہے، اور اخلاق جو ہے وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، اور سیرت آپ کی نکھر جاتی ہے، تو وہ پھر بہت بڑا عالم ہے. اگر وہ بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے، اللہ کی قدرت کو جانتا ہے، پوری طرح سے مجھے پہچانتا ہے، تو واقعی میں عالم ہے. جب تک ہمارے پاس آدھا علم ہے ہم پورے عالم نہیں بن سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا علم آپ کے ہی پاس ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے مولانا ہیں، بہت سارے لوگ مولاناؤں کو گالیاں دیتے ہیں، اور بے شک جو ہے وہ مولانا جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں. آج کل کے جو مولانا ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ مولانا جو ہے وہ آخری صدی کے آپ کے سب سے اچھے علم پہنچانے والے ہوں گے، آپ کے استاد ہوں گے. میرے علم کو جس طرح میں نے تمام صحابہ کو علم دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ علم دیا ہے،
تو اسی طرح سے مولانا اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے اور آپ تک میری بات کو پہنچائیں گے، اللہ کی بات کو پہنچائیں گے. لیکن مولانا بھی جو ہیں وہ آدھی بات پہنچاتے ہیں، صرف نماز اور قرآن پڑھنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی بات نہیں کرتے ہیں، اصحاب کرام کی بات نہیں کرتے ہیں، اصحاب کرام کے نام نہیں لیتے ہیں جو مختلف اصحاب کرام ہیں. آپ اگر مدرسے میں دیکھیں تو مدرسے بھی ایسے کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ صرف قرآن عربی میں پڑھایا جاتا ہے. کچھ ایسے مدرسے ہیں جہاں دنیاوی علم بھی دیا جا رہا ہے اور اس کو قرآن کو اردو میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور بعض جگہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. اور جو ہے وہ مولانا جو ہے مدرسے میں بیٹھے ہیں وہ تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں. جب ہر چیز ہر ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو وہ ان بچوں تک پہنچتا ہے جب وہ ماں باپ بھی ان بچوں سے سیکھتے ہیں. اور جب بچوں کو ہی آپ جو ہے صرف عربی پڑھا رہے ہیں اور آپ ایک طرف سے یہ بات ڈال رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اصحاب کرام آئے تھے چلے گئے، ہاں ٹھیک ہے رسول آئے تھے چلے گئے، ہاں ٹھیک ہے اہل بیت آئے تھے چلے گئے، ان کی اہمیت بس اس وقت تک تھی، ان کی اہمیت ہمیشہ سے تھی اور ان کی اہمیت ان کی باتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم نظر آتا ہے، چاہے وہ اصحاب کرام ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ دیگر پیغمبر ہوں. یہ نہیں کہ صرف جو ہے ہمارے رسول کے پاس ہی سارے جو علم جو ہے وہ ان کو زیادہ دیا گیا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو دیگر پیغمبر تھے ان کو اتنا علم نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی کو زیادہ علم ہے، ان کو تھوڑا کم ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں وہ بس آئے تھے ٹھیک ہے پیغمبر اتنا کوئی علم نہیں تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم بڑے گہرے گہرے دے کر بھیجا تھا. تو علم سیکھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم سیکھنے کا راستہ بھی پیدا کر دیتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، دنیاوی علم زیادہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم زیادہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی جو ہے وہ عقل مند بنایا ہے، بہت عقل مند بنایا ہے، کسی کو کم عقل دیا ہے. کاش دنیا کے بازار میں ایک شخص نے فرمایا عقل بٹ رہی ہوتی تو ضرور لوگوں کو میں خرید کے دیتا. تو یہی چیز ایک نہیں ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو سیدھے راہ پہ چلائے اور ہم نیکی کریں، اور نیکی کر کے ہم دریا میں نہ ڈالیں کہ بھائی نیکی کر دی آپ نے اور پھر کہا ہائے ہم نے تو بہت بڑی نیکی کر دی نا بس صحیح ہے. اس طرح سے آپ نہیں کرنا. آپ نے ہمیشہ نیکی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو فریب سے اور دھوکے سے بچائے، اور آپ نے اللہ پہ توکل رکھنا، بھلے آپ کے ساتھ فریب ہو جائے. آپ کو اللہ پہ توکل رکھنا ہے کہ یا اللہ مجھے بس فریب سے بچانا، میں نیکی کے لیے نکلا ہوں. اگر آپ سے کوئی رمضان میں موبائل بھی مانگتا ہے تو آج کل لوگ موبائل نہیں دیتے ہیں، ڈرتے ہیں. آپ بالکل ڈریے، احتیاط جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے اپنی زندگی میں. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت مجبور ہے، بہت زیادہ آپ کو کہہ رہا ہے موبائل دے دیں مجھے کال کرنی ہے، تو یہ بھی ایک مدد ہے کہ کسی کے پاس موبائل نہیں ہے تو آپ دے دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، آپ دیں. تو ہمیشہ ڈر کے اگر آپ رہیں گے تو اللہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے آپ نیک کام سے ہٹ جائیں. ایک بار اللہ تعالیٰ کا نام لے دیں اور تھوڑا سا یقین کر لیا کریں انسانوں پہ بھی، تو دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. بہت پہلے کی بات ہے، میری ایک سہیلی ہے، اس نے بھی مجھے بتایا کہ رمضان کا مہینہ تھا، گاڑیاں کم چل رہی تھی، تو ایک خاتون نے مجھے اپنے ساتھ رکشے میں بیٹھا لیا. بیٹھا نہیں رہی تھی لیکن انہوں نے مجھے بیٹھا لیا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے میری مدد کی، اور پھر میں نے ان کو بہت ساری دعا دی، اور وہ کہنے لگی کہ مجھے صرف اللہ پہ یقین ہے، اگر آپ میرا فون چوری کر کے لے بھی جاتی تو میرے پاس تو ایک چھوٹا سا فون ہے، میرے پاس بڑا موبائل ہے ہی نہیں، میں رکھ کے کروں گی کیا بڑا موبائل. اور اگر مجھے رکھنا ہوتا تو میں گھر میں ویسے بھی رکھ کر آتی، مجھے جب کام ہوگا، میں جب مارکیٹ میں نکلی ہوں تو مجھے بڑے موبائل کا کیا ضرورت ہے. اور میرے پاس تو سونا چاندی بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، اور اگر ہوتا بھی تو میں اتنا لے کے نہیں نکلتی، جتنا ہوتا اتنا لوٹ لیتا تو کیا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سچے لوگ ہیں وہ ہم سے دور نہیں ہوں گے، اس طرح ہم کسی کی مدد کر سکیں گے. کہنے کا مقصد یہ تھا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات بہت لمبی ہو گئی ہے کیونکہ میں جلدی اسی لیے کر رہی ہوں پروگرام ختم، کیونکہ مجھے آرڈر نہیں ہے زیادہ لمبا پروگرام کرنے کا. تو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا سا ٹاپک، چونکہ اب بقرعید آئے گی، بقرعید آنے والا ہے. آپ تمام لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول کریں. پھر اس کے بعد محرم، تو اس میں کوشش کروں گی بقرعید میں ایک چھوٹا سا پروگرام، یا پھر محرم میں. تو اجازت دیجیے نبیلہ نبیل کو، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے.